रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम भी है और मौजू के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ा फ़ायदामंद भी है, मालूमाती भी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर साल दोम के हिस्सा क़वाइदो इंशा पर मुश्तमिल है और क़वाइदो इंशा का जो सवाल नंबर 7 है वो मज़मून नवीसी पर मुश्तमिल होता है। आज का हमारा लेक्चर एक मज़मून पर मुश्तमिल है जिसका मौजू है वालिदैन का एहतराम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम मौजू के लिहाज से देखें तो ये इंतहाई अहम मौजू है और ये मुआशरती मज़ामीन में इसको शुमार किया जाता है। और अगर इसे इम्तहानी नुक्ता नज़र से देखें तो भी ये मौजू ऐसा है जो बार बार इम्तहान में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मौजू इतना तवील है, इतना बड़ा है कि इस पर जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, लेकिन वक्त की मुनासबत का ख्याल रखते हुए मैं सिर्फ़ इसके अहम पहलुओं को ही आपके सामने पेश करूँगा, आपके सामने बयान करूँगा और इस मज़मून का जो तबसरा और जायज़ा है वो अहम पहलुओं पर ही आज होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़मून के लवाज़मात में जो पहला जुज़्व है वो है मज़मून की तरतीब। मज़मून की तरतीब यानी मज़मून आपने किस तरह से बयान करना है। तो मज़मून की तरतीब के लिहाज से उसके 3 हिस्से होते हैं: तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तिताम। तमहीद क्या होती है? तमहीद दरअसल इसमें हमने मौजू का तारुफ़ कराना होता है और मौजू का तारुफ़ कराने के बाद हमने उसके जो मालूमात हैं हमारे पास उनको नफ्स मज़मून की सूरत में पेश करना होती हैं। उसके बाद हम उसका हासिल नतीजा या माहसल निकालते हैं जिसको इख्तिताम कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किसी भी मज़मून की कामयाबी का इन्हिसार उसके तमहीद और इख्तिताम पर होता है। आपकी तमहीद व आगाज़ और इख्तिताम जिस कदर मुअस्सर व दिलकश होगा उसी कदर आपका मज़मून बेहतर और मायारी समझा जाएगा। मालूमात मौजू के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस मौजू पर मैंने एक खाका मुरतब किया है जो कि इस मज़मून का खाका कहलाएगा। खाका क्या होता है? निकात की वो तरतीब जो आप मज़मून में बयान करते हैं, यानी वो अहम पहलू जिन पर आपने अपना इज़हार ख़याल करना होता है, उन बातों को निकात की सूरत में पहले लिख लेना खाका कहलाता है। तो मैंने इस मज़मून के तीनों हिस्सों को निकात की सूरत में यहाँ पर बयान किया है और इसी पर ही आज जायज़ा पेश किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि इसकी तमहीद में आपने कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातें बयान करनी हैं। तो उसका पहला नुक्ता जो है वो है कायनात में अफजल मखलूक इंसान। इसको थोड़ा थोड़ा जो ये निकात हैं मैं इनको जो है ना ब्रीफली तो नहीं, मुख्तसरन आपके सामने बयान करता जाता हूँ ताकि आप इसको समझकर अपने इज़हार ख़याल कर सकें और अपने नुक्ता नज़र से इनको बयान कर सकें। अल्लाह ताला ने इस कायनात अर्ज़ व समा को तख्लीक फ़रमाया और इस रंगो बू के आलम को मुख्तलिफ़ मखलूक़ात से भर दिया। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात तख्लीक फ़रमाई, लेकिन
ان مخلوقات میں ایک مخلوق کو ان پر برتری دی اور اس مخلوق کو اپنی بہترین مخلوق قرار دیا، اور وہ مخلوق ہے انسان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو صورت و سیرت کے لحاظ سے بلکہ باقی تمام خوبیوں کے لحاظ سے بھی دیگر مخلوق سے برتری دی، اور اسی برتری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، لیکن آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب جیسا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اب اس ساخت میں لانے کا ذریعہ کون بنا؟ خداوند تعالیٰ نے تو انسان کو تخلیق کیا نا، لیکن دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بھی تھے۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آیا، اماں حوا کی صورت میں دنیا میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہی نسل انسانی کی جو ہے یا نسل نو کے بقا اور بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس کے بعد نسل انسانی بڑھنا شروع ہو گئی۔ انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ دراصل والدین کو رکھا۔ جی ہاں، اگر والدین نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان دنیا میں نہ آتا۔ لہذا دنیا میں انسان کے آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ والدین ہیں۔ والدین، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اور معاشرے جو ہیں وہ انسان سے تشکیل پاتے ہیں، تو معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول و ضابط وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصول و ضابط کو اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں، اسلام میں ان اصول و ضابط کو، ہر معاشرے کے اپنے اپنے اصول و ضابط ہیں، لہذا مذہبی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو معاشرتی اصول و ضابط ہیں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہم بحیثیت انسان ہم پر فرض ہیں اور جن کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے، جیسے ایمانیات و عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حقوق العباد کی طرف۔ حقوق العباد وہ حقوق جو انسانوں پر ہیں اور ان کا ادا کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق کی تلافی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ حقوق العباد کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، لہذا حقوق العباد کی تلافی صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ جن انسانوں کے حقوق پر اہم سمجھا گیا یا جن پر زور دیا گیا، وہ حقوق ہیں والدین کے حقوق، یعنی حقوق العباد میں سب سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اور والدین کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے اولاد کے لیے وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا یہ اولاد کا سب سے بڑا فرض اور والدین کا سب سے بڑا حق ہے۔ یہاں تو اب یہ آپ کی تمہید تھی جس کو آپ نے بیان کر دیا۔ اب آپ نے ایک بات یاد رکھیے گا، تمہید جو ہوتی ہے وہ 2 یا 3 پیراگراف سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے نفس مضمون کی طرف آنا ہے۔ تو نفس مضمون میں جو باتیں آپ نے بیان کرنی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نفس مضمون میں آپ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ والدین سے حسن سلوک جو ہے یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا۔ والدین کا پہلا حق ہے، اولاد پر فرض ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے
70 माओं سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو خدا کی ذات ہے، لیکن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستیاں کون سی ہیں؟ تو وہ ہیں والدین۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا جذبہ بے لوث دیکھنا ہو تو والدین کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اولاد کی محبت والدین کے دل میں ودیت کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگر صحیح جو ہے وہ عمل دیکھنا ہو، عملی صورت دیکھنی ہو تو وہ والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پر والدین کی عقیدت و محبت و احترام فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت بھی والدین ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر والدین نہ ہوتے تو پھر اولاد انسانی صورت میں کس طرح دنیا میں آتی اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق بنتا؟ یہ انسان کا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے اس کو انسانی صورت میں پیدا کیا، ورنہ وہ کسی جانور میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو انسان ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان ہونے کا سبب کون ہیں؟ وہ ہیں والدین۔ اس لیے اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت والدین ہے۔ اگر اسے دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جو بے لوث اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہیں اور اپنی اولاد کی نشو و نما اور اس کی پرورش کرتی ہیں اور اس کے ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں اور اس کی ہر ضرورت کو بلا معاوضہ بے لوث پورا بھی کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ جو ہم مالی پودا لگاتا ہے تو وہ کس لیے لگاتا ہے؟ کہ وہ اس سے پھل لے سکے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما اور اس کی پرورش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں۔ اس لیے جب تک انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا اس وقت تک والدین اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور والدین کی جو محبت کا جذبہ ہے وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی وجہ سے دنیا کے ہر معاشرے اور ہر مذہب نے والدین کی عزت و احترام کی تلقین کی ہے اور زور بھی دیا ہے۔ لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو اسلام اور دیگر مذاہب میں سب سے زیادہ جس مذہب میں والدین کے حقوق پر زور دیا گیا ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے حقوق کی تلقین کی اور زور دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حدیث کی طرف، تو حدیث میں بھی متعدد احادیث جو روایت کی گئی ہیں اور سند کا درجہ رکھتی ہیں، مستند ہیں، ان میں بھی والدین کی جو حقوق کی تلقین کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، پہلے ہم اس نقطہ نظر سے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں ذرا
اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو باتیں سخت ناپسند ہے۔ سب سے پہلے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد سب سے بری بات جو اللہ تعالیٰ کو انسان میں نظر آتی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ برا سلوک۔ تو اسی لیے اپنی جو ہے توحید کا حکم دینے کے ساتھ ہی اس نے والدین سے حسن سلوک کا یہاں پر حکم دیا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والدین کے حقوق پر کس قدر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور اپنے والدین سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پہلے حصے میں اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت ایک طویل آیت ہے جس میں زیادہ سے زیادہ والدین کے حقوق کی ہی بات کی گئی ہے۔ سورہ النساء میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی۔ دیکھا پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے حقوق کی بات کیا، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کی تلقین کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ دیکھیں ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیں جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہو تو ماں باپ کا حق ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی مال، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور آپ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ والدین کی ہستی ہے۔ یعنی آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی پر احسان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی جو ڈیزرونگ پرسنالٹیز ہیں یا ڈیزرونگ پرسنز ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کی چند آیات تھیں جو والدین کے حقوق پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم احادیث پر چلتے ہیں کہ احادیث میں والدین کے حقوق کی کتنی تلقین کی گئی ہے۔ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب کو سب سے بڑا گناہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھا یہاں پر بھی پہلی حدیث میں بھی وہی بات کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، اور اسی کی تفسیر، اسی کی تائید حدیث میں بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا آتا ہے۔ یہاں پر تو والدین کی حقوق کی اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ یعنی اگر جو ہے نا انسان پر سب سے زیادہ قرض، سب سے زیادہ ادھار کس کا ہے، سب سے زیادہ احسان کس کا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انسان کے لیے سب سے محترم و مقدم ہستیاں اللہ اور اس کا نبی ہے، اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد والدین۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں والدین کی حقوق کی کس قدر جو ہے وہ تائید کی گئی ہے۔ اگلی حدیث، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ اس دروازہ کو ضائع کر دو یا اس دروازہ کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اور حدیث بھی ہے یہاں پر، وہ میں نے بیان نہیں کی، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتی ہیں۔ صرف ماں ہی جنت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر باپ کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جب تک دروازہ جو ہے نا وہ جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، داخل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، اگر وہ ہم پر بند ہو گیا تو ہم جنت کیسے جا سکیں گے، کیسے داخل ہو سکیں گے؟ لہذا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہترین، ایک تو ہوتا ہے نا دروازہ، بہترین دروازہ، یعنی بہترین سے مراد یہ ہے
کہ یہ وہ دروازہ ہے جو آسانی سے آپ کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ تمہیں اختیار ہے، خواہ اس دروازہ کو خدمت نہ کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے، اس کا احترام نہ کر کے اس کو ضائع کر دو، یا اس کی خدمت کر کے، اس کے حقوق کو پورا کر کے اس کی حفاظت کرو۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں تو والدین کی خدمت کریں۔ والدین میں والدہ کا پہلا حق ہے اور باپ کا دوسرا حق ہے، دونوں کے حقوق قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگلی حدیث بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، یعنی جو چاہتا ہے نا کہ میری عمر لمبی ہو جائے، طویل، ہر شخص، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور وہ زیادہ عرصے تک جیے، زیادہ عرصے تک زندگی گزارے، تو حدیث جو نبی نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا، وہ حرف آخر ہو گیا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر دراز ہو اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ دیکھا، اس میں بھی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے نا، نیکی سے پیش آنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگلی حدیث جس میں پھر باپ کی جو ہستی ہے اس کے مقدم و محترم ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ احادیث ماں سے متعلق ہیں اور کچھ جو ہے وہ اولاد سے، باپ سے متعلق ہیں۔ اس میں ایک اور میں اضافہ کرتا چلوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولا، یا رسول اللہ کہ مجھے جہاد کا حکم دیں، میں جہاد کی اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، وہ دونوں حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جنت حاصل کرو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے کچھ ایسی آیات اور ایسی احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان کی مدد سے آپ اپنے مضمون کو بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم یہ تو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور ان کے احترام کی جو اہمیت ہے، اس پر جو زور دیا گیا ہے، اس کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اب ہم مضمون کا بقیہ جو حصہ ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اگلا جو پوائنٹ عزیز طلباء و طالبات، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ یہ پوائنٹس جو میں نے، یہ نکات جو میں نے بنائے ہیں، یہ ہیڈنگز کے لیے نہیں بنائے۔ آپ نے مضمون ہمیشہ پیراگراف میں لکھنا ہے، پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اس کو ہیڈنگ کی صورت میں بالکل نہیں لکھنا۔ ہیڈنگ کی صورت میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اگلا جو پیراگراف ہم نے بنانا ہے نفس مضمون کا، وہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ خیالات اور حالات میں تغیر۔ زمانہ جو ہے وہ اپنی چال چل رہا ہے، بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ انسان جتنا زیادہ مادی خواہشات کا غلام ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ ہی وہ مادیت پرستی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اخلاقی قدریں دم توڑ رہی ہیں۔ اخلاقی قدریں، روایات و اقدار میں تبدیلی آ رہی ہے، اور پہلے جب انسان اخلاقی قدروں کا حامل تھا اور اتنا مادہ پرست نہیں تھا، اتنا وہ جدید نہیں تھا، اتنی جدت اس میں نہیں تھی، وہ ہے نا دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات۔ تو آج کا زمانہ جو ہے نا، یہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے،
اور جہاں جس معاشرے میں مادہ پرستی آ جائے وہاں پر روحانی اور اخلاقی قدریں دم توڑ جاتی ہیں۔ تو آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری واقعی معاشرتی قدریں بہت کمزور پڑ گئی ہیں، ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں، کیونکہ ہر انسان خود غرض ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خون پانی ہو گیا ہے، خون سفید ہو گیا ہے۔ خون جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، سفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتوں میں جو پہلے اخلاص ہوتا تھا وہ اخلاص اب نہیں رہا۔ والدین کے جو احترام کی ایک عقیدت کی ایک صورت تھی وہ ہمارے دل سے محو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب اخلاقی قدریں بلند تھیں اس وقت والدین کے ساتھ بدتمیزی کے اگر کوئی اکا دکا واقعات پیش آ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے اور لوگ لعن طعن کرتے تھے اس کو جا کر، اور اس کو سمجھاتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیں آج کیا ہو گیا ہے، آج والدین کے ساتھ بدتمیزی کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اولاد نے جو ہے وہ جائیداد کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائیدادیں، یہ سارا کچھ یہاں رہ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں لے کر جانا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے والد کو اولڈ ہوم میں، اب پہلے دیکھیں یہ مغربی طرز عمل تھا جس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ہماری معاشرتی قدریں، ہماری مشرقی اقدار و روایات یہ نہیں تھیں کہ ہم اولڈ ہومز بنائیں اور اپنے والدین کو وہاں جا کر رکھیں۔ تو بیوی کے کہنے پر کہتے ہیں کہ اس نے جا کر اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کرایا، تو بیوی نے یہ بھی کہہ دیا، پیغام بھیجا کہ آپ کو عید بقرعید پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان جو ہے وہ عید کے موقع پر آپ کو اولڈ ہوم میں دے دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر جب وہ شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر گیا اور عید کے موقع پر اس کو دوبارہ اولڈ ہوم میں ملنے گیا تو وہ آگے مینیجر سے بڑا خوش اور خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ تو وہ بیٹا بڑا حیران ہوا، اس نے مینیجر سے پوچھا کہ کیا آپ میرے والد کو پہلے سے جانتے ہیں جو آپ اس کو یہ اتنا خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو اس مینیجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ہاں جی، یہ بہت عرصہ پہلے بے اولادی کا غم لے کر میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ اس وقت میں یتیم خانے کا سربراہ تھا، افسر تھا، تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بچہ دے دو، میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو میں نے تمہیں ان کو سونپ دیا تھا اور انہوں نے والدین بن کر تمہاری تربیت کی کہ تمہیں آج تک پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ تم ان کے بیٹے ہو، حقیقی ہو یا لے پالے ہو۔ یہ جب اس نے سنا تو وہ تو داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ ہیں والدین کا اثار، والدین کا جذبہ۔ ہمارا والدین سے جو سلوک ہے وہ دراصل قرض ہے جو ہمیں اولاد کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، کیونکہ یہ ایسی کہانی ہے جس کو لکھتے ہم میں پڑھتے ہماری اولاد ہے۔ وہ مجھے پنجابی کی ایک جو ہے نا لوک داستان کی ایک روایت، ایک حکایت یاد آ گئی کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھا تھا، تو وہ بوڑھا جو ہے وہ اولاد کو اچھا نہیں لگتا تھا، چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ 4 بیٹے تھے اس کے، تو بیٹے بڑے تنگ تھے۔ چاروں نے فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ اب ہمارے لیے مصیبت اور درد سر بن رہا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ صاحب فراش تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم اس کو مارتے ہیں تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، الزام دیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے، قتل کا الزام لگ جائے گا۔ وہ ایسی صورت نکالیں کہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے اور ہمارا نام بھی نہ آئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو دریا میں پھینک دیتے، نزدیک ہی دریا بہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے دریا میں ڈبو دیتے ہیں اور پھر بعد میں مشہور کر دیں گے کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رات کے وقت ایک بیٹے نے حامی بھر لی
اس نے کہا کہ میں اس کو جا کر پھینک آؤں گا۔ وہ رات کو اس نے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا اور وہاں پر اس نے وہ پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکنا۔ تو بیٹے نے بڑی حیرت سے کہا یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری اولاد بھی تمہیں یہاں پھینکے۔ جب اس بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ فوراً اپنے بھائیوں کے پاس آیا اور ان کو ساری حقیقت حال بیان کی۔ انہوں نے اپنے باپ سے معافی مانگی۔ لیکن یہ ہے ہمارے جو ہے نا ہمارا سلوک، دراصل ہمارے اعمال، ہمارا سلوک جو ہم والدین کے ساتھ کرتے ہیں وہی ایک دن ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ تو آج کیا ہے، یہ اولڈ ہومز بن گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، والدین کا احترام انسانیت کا بنیادی تقاضا ہے اور دنیا میں عزت و تکریم کا ذریعہ اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ خدا کی رضا کا ذریعہ، والدین کی دعاؤں کا مرکز کیا ہوتا ہے، خدا کی رضا کا ذریعہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر دعا میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما، ہمیں صاحب اولاد کر۔ اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد ہی والدین کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین ان ذمہ داریوں میں قربانیاں دیتے ہیں اور قربانیاں بھی اس حد تک دیتے ہیں کہ ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی۔ والدین اپنے فرائض کو بخوبی جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں، وہ اپنی اولاد کو ہر لحاظ سے خوش و خرم دیکھتے ہیں اور ہر آسائش زندگی کی اس کو فراہم کرتے ہیں۔ اپنی جو ہے نا حیثیت کے لحاظ سے وہ اولاد کو ہر سکھ، ہر جو آسائش ہے، سکون ہے، وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا جو سارا کچھ ہے، اپنا سب کچھ وہ اولاد پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ ماں کو دیکھ لیں۔ ماں آپ کی جو ہے ساری رات جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ رونا اسے گوارا نہیں ہوتا، آپ پیشاب کرتے ہیں، وہ آپ کی گیلی جگہ پر خود سوتی ہے اور آپ کو صاف اور خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ اس کے بعد والد جو ہے وہ ساری زندگی آپ کی آسائشوں کے لیے کماتا ہے اور اپنا خون پسینہ بہا کر آپ کو جو ہے آپ کی نشو و نما کرتا ہے، آپ کی پرورش کرتا ہے۔ تو والدین کے فرائض آپ کو بخوبی پتہ ہے، وہ آپ بیان کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں والدین کی ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے احترام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو والدین کے احترام میں سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے کہ ان کے آگے چلنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ باپ کے آگے، یہ میں نے ایک اقوال بھی لکھا ہے کہ باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس نے تمہیں چلنا سکھایا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سینہ چوڑا کر کے اس کے سامنے، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے آگے چلنے سے منع کیا گیا۔ یہ بھی والدین کے احترام میں نہیں ہے کہ والدین چل رہے ہوں تو ان کے آگے نہیں چلا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجھے روایت یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو ایک بڑھیا آپ کی خدمت اقدس میں گوشت لینے کے لیے آئی تو آپ رک گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی اور اس بڑھیا کو اس پر بٹھا دیا اور بڑے احترام اور عقیدت سے ان کو گوشت پیش کیا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون عورت تھی؟ کسی بڑے قبیلے کی عورت تھی جس کی آپ نے اتنی عزت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں تھی، یعنی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ والدین کے احترام کتنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ والدین کی ایک عزت، ایک عقیدت اور ایک احترام ہے، ان کو نام سے کبھی نہ پکارا جائے۔ یہ گستاخی اور یہ ان کی شان کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے اور ان کی شان کے بالکل خلاف ہے
جو ہمیں جو ہے جس طرح اسلام کہتا ہے، یعنی ہماری معاشرتی قدریں ہمیں جو کہتی ہیں، ہمیں اس طرح سے ان کو عقیدت اور محبت سے اور احترام سے پکارنا چاہیے۔ والدین کی نسبت سے کسی کو گالی نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جواباً آپ کے والدین کو گالی دے، تو یہ بری بات ہے، یہ بھی ان کی گستاخی ہے، یہ بھی ان کی شان، یہ بھی ان کے لیے جو ہے ان کی شان بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے۔ والدین کی حکم عدولی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، والدین کی حکم عدولی کا نتیجہ معاشرے میں کئی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ان کی حکم عدولی کی، اور پھر ساری زندگی ناکام رہے اور ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتتے رہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور والدین کی بد دعا کا جو اثر ہے یہ ساری زندگی نہیں جاتا۔ نہ صرف انسان اس دنیا میں بد دعا کا جو ہے وہ بد دعا کے اثر کے زیر سایہ رہتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ بد دعا جہنم کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ایک میں نے روایت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ایک صحابی جو تھے ان کا بڑی بری حالت تھی، تو روایت یہ ہے کہ اس کو مطلب ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ فلاں صحابی کی جان نہیں نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسا جرم کیا، ایسا عمل کیا ہے کہ جو تمہیں یاد ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اور تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا، ہاں البتہ میں نے ایک دفعہ اپنی والدہ کو جو ہے نا دکھ پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں اور آج تک مجھ سے ناراض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ والدہ کو لے کر آئے، ان کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ مر نہیں رہا، آپ کی بد دعا کی وجہ سے یہ اس حالت میں، اس کیفیت میں ہے کہ اذیت میں ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو پھر آگ لگا دو، کیونکہ یہ ایسے تو مر نہیں رہا اور نہ ہی اس نے مرنا ہے جب تک کہ آپ اس کو معاف نہیں کریں گی۔ جب والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کو معاف کرتی ہوں لیکن میرے سامنے اس کو آگ نہ لگانا۔ یہ ہے بد دعاؤں کا اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ مبارک کو جنبش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص ذلیل ہو، ذلیل ہو۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ سارے جو ہے وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم میں سے کسی نے گستاخی تو نہیں کر دی۔ تو سارے لوگ جو ہیں بادب ہو کر، اے خاتم النبیین، کون ذلیل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کا نفس مضمون۔ اب ہم آتے ہیں اختتام کی طرف۔ جس طرح آپ نے نفس مضمون کو بیان کیا ہے، اسی طرح اب جو ہے نا موضوع کو بکھیرنا یہ بھی ایک گر ہے، لیکن اس کو سمیٹنا سب سے بڑا ہنر ہے۔ اور آپ کا جو مضمون ہوتا ہے نا، یہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ادھر سے معلومات لی، ادھر سے معلومات لی، مختلف معلومات کو اکٹھا کر کے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، یعنی بکھیرنا ہوتا ہے۔ لیکن اصل ہنر جو ہے نا اس مضمون کا، وہ ہے اختتام، اس کو اختتام پذیر کرنا، اس کو ایک حتمی نتیجے تک پہنچانا، اس کو ایک کلائمیکس کی شکل دینا۔ تو اختتام آپ کن الفاظ سے کریں گے؟ والدین کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ جنت اور دنیا دونوں میں دے دیتا ہے، آخرت اور جنت دونوں میں آخرت اور دنیا دونوں میں دے دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے والدین کی خدمت کی، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ آپ نے اکثر وہ گاڑیوں کے پیچھے اور لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہ سب میری دعاؤں کا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، جنت، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو وہ کامیابیاں انسان کو، واقعی انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کی ماں کی دعا ہے۔ جب تک وہ دعا اس کے شامل حال رہتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ فوت ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی، اے موسیٰ آج مجھ سے بات کرنا تو ذرا سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ پہلے تو آتا تھا تو میں تیری کچھ باتوں کو محض اس لیے نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں، لیکن آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی۔ تو یہ ہیں والدہ کی، والدین کی دعائیں۔ گستاخی اور نافرمانی کی سزا جو ہے وہ انسان دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان تمام باتوں کا جو لب لباب نکلا ہے، جو حاصل نتیجہ نکلا ہے، وہ ہے کہ ہر صورت والدین کا احترام ہم پر فرض ہے۔ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر کسی کا حق ہم پر واجب ہے اور بہت زیادہ اہم ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ اس سے والدین کی خدمت سے ذہنی سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہیں، اور والدین کی خدمت و احترام ہی دونوں جہاں کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کا مضمون جو میں نے جائزاً آپ کے سامنے، جائزے کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے کچھ حوالہ جات بھی میں نے یہاں پر لکھے ہیں، اشعار کی صورت میں بھی اور اقوال کی صورت میں بھی۔ اشعار میں سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ ہے، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہیں باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ اور اگلا شعر ہے، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ اقوال یہ ہیں، باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس نے تمہیں چلنا سکھایا، اور والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ والدین کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ زندگی کی اصل دشواریوں اور ان کی چبھن سے ہونے والی دشواریوں کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر قائم نہیں رہتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے دعائے مغفرت کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لیں، جو ہے نا انسان کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو کیا کہتے ہیں وہ آخرت کے لیے، انسان کی جو آخرت کے لیے سامان ہے وہ بہترین اولاد بھی ہے۔ اچھی اولاد بھی والدین کی آخرت کا سامان ہے، اور جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ والدین کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔